ایسے دستور کو صبح بے نور کو میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا۔ میرے ساتھ موجود ہیں شاعر عوام و انقلاب حبیب جالب صاحب کی صاحبزادی طاہرہ حبیب جالب۔ ایک بڑا افسوسناک واقعہ پیش آتا ہے۔ طاہرہ حبیب جالب سوشل میڈیا پہ ایک ویڈیو کے ذریعے لوگوں کو بتاتی ہیں کہ پیرا فورس کے کچھ جوان آتے ہیں اور ان کے ڈھابے پر، وہ ڈھابا جس پر وہ رزق حلال کمانے کی کوشش کر رہی ہیں، اس ڈھابے کو بند کرنے کا کہا جاتا ہے۔ اور نہ صرف یہ بلکہ طاہرہ حبیب جالب نے یہ بھی بتایا کہ ان سے مطالبہ کیا جاتا ہے کچھ رقم کا۔ جبکہ ہم پیرا فورس کی اگر بات کریں تو انہوں نے ذاتی بیان انہوں نے جاری کیا، اور یہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ پیرا فورس نے کسی عام عوام کے لیے کوئی وضاحتی بیان جاری کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ پیرا فورس کا کوئی ملازم، کوئی اہلکار ان کے پاس گیا ہی نہیں۔ مطلب اتنا گھبرا گئے کہ انہوں نے بیان ہی دے دیا۔ میں یہ حلفن آپ کو یہ بات کروں گی کہ یہ ان کی طرف سے لوگ آئے اور مجھے آ کے کہا کہ باجی یہ پیرا فورس کے لوگ ہیں اور ان سے کس طرح سے بچنا ہے ہمیں پتا ہے، ہم آپ کو بتا دیتے ہیں۔ میں نے کہا جی بتائیے۔ انہوں نے کہا کہ آپ ان کو ہفتہ 5,000 روپے دیں، ہم ان کو سنبھال لیں گے، ہم ان کو کنٹرول کر لیں گے، ہم ان کو آپ کی طرف آنے ہی نہیں دیں گے۔ یہ بات آپ کو کس نے کہی؟ تو ان کی طرف سے ٹاؤٹ آئے۔ اچھا ٹاؤٹ آئے، انہوں نے آپ کو یہ پیغام دیا؟ میسنجر ان کا انہوں نے آ کے مجھے پیغام دیا، میسج دیا، پیرا فورس کے لوگ ہیں، آپ ان کو نہیں سمجھتی، یہ بہت بدتمیز لوگ ہیں، یہ بہت بدتمیزی کرتے ہیں، تو ہم نہیں چاہتے کہ آپ کے ساتھ نہ یہ بدتمیزی کریں۔ میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں کہ آپ نے ان کو نا 5,000 روپے ہفتہ دے دیا کریں، تو ان کو روکنا میرا کام، یہ آپ کی طرف نہیں آئیں گے۔ یہ کس طرح سے کہتے ہیں، میں آپ کو حلفن کہتی ہوں، آپ جس طرح سے کہتے ہیں آپ کو قسم دینے کے لیے تیار ہوں، ٹھیک ہے۔ پھر میں وہاں پہ بیٹھی ہوئی ہوں، پھر اپنا میونسپل کارپوریشن کی طرف سے ایک بندہ آتا ہے، وہ مجھے آ کے کہتا ہے کہ جی میڈم ਉਹ ਛੱਡੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਹੋ, ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪੰਗਾ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕਣਾ। ਸੀ ਇੱਥੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਫੱਟੇ ਲਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਰੇੜੀਆਂ ਲਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਕੈਂਟੀਨਾਂ ਲਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ 1000 ਰੁਪਇਆ ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਵੋ और सुकून ਦੇ ਨਾਲ ऐसे काम करो। एक बंदा आता है जमाल नाम का, चश्मा लगाया हुआ, और वो कहता है कि जी हम यहाँ पे कंटीनें लगवाते हैं और आपको मैंने पहचान लिया है, आप हबीब जालिब साहब की बेटी हैं, आपका नाम ताहिरा जालिब, आप अल हमरा में प्रोग्राम करवाती हैं जालिब साहब के हवाले से, तो हमारे लीडर की बेटी हैं, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। मैंने कहा सर बहुत शुक्रिया आपका, क्या मैं यहाँ से सिर्फ 4 फुट या 4.5 फुट या 3.5 फुट जगह है, इतना सा फट्टा है जो मैंने घर से चीज़ें बना के यहाँ पे लेके आनी है और यहाँ पे रख के मैंने बेचनी है और यहाँ से गाड़ी में रखूँगी और वापस ले आऊँगी। इतनी से सर बात हुई है मेरा भाई, ये बात हुई है, और इन लोगों ने धमकियां लगानी शुरू कर दी हैं कि आपका सामान तोड़ देंगे, आप दोबारा यहाँ पे नजर आएंगी, कल आपका ये आप अपनी जिम्मेदारी पे आपने आना है, कल अगर आप कल आई तो आपका सामान और आपका जो कुछ भी है आप या तो उठा के ले जाएंगे। ये वार्निंग का तरीका है। अच्छा ये पैरा फोर्स वाले आपको कह रहे हैं? ये पैरा फोर्स वाले उनके टाउट आके कह रहे हैं। और मैं पूछ रही हूँ कि भाई कोई जो बंदा आया मेरे पास, मैंने उनसे पूछा भाई ये कौन लोग थे, तो उन्होंने कहा बाजी ये ना पैरा फोर्स के लोग थे। वर्दी में थे वो बड़े बड़े ऊंचे लंबे, और वर्दी में नहीं थे वो। दिन का टाइम था और बड़े गुस्से से मुझे देखते जा रहे हैं और वापस वो आते हैं 10 मिनट के बाद, फिर मुझे देखते जाते हैं और मेरी वीडियो बनाती हैं, मेरी वो तस्वीरें बनाती हैं। मैं उनको कहती हूँ कि आप जाके बता दें कि मैं हबीब जालिब साहब की बेटी हूँ, मैं यहाँ पे काम कर रही हूँ खड़े होके, मुझे तंग ना करें। अब उनकी तरफ से जो वो वजाहत कर रहे हैं, ये वो जो भी वो मैसेज दे रहे हैं, वो उन्होंने ये इतनी मतलब वो घबरा गए हैं या ये वो डर गए हैं कि वो उन्होंने वजाहत ही दे दी। कहते हैं हमारा ताल्लुक इस यार मेरा भाई हम आए हैं ना कोई हमने ऐसा कुछ मेरा भाई शारिक भाई आप ना पूरे सोशल मीडिया को आप देख लें, आपको पैरा फोर्स का जो इतनी वीडियोस आपको नजर आ जाएंगी जो लोगों को मार रहे हैं, मजदूरों को मार रहे हैं, फट्टे वालों को मार रहे हैं, रेडी वालों को मार रहे हैं। तो सबके सामने है, पैरा फोर्स की कई वीडियोस हैं जिसमें देखा जाता है कि अवामुन्नास आमतुन्नास पे जुल्म हो रहा हो। अच्छा इस मर्तबा भी पैरा ने कहा कि अगर आप कोई सबूत फराहम करती हैं हमें उन लोगों के खिलाफ तो हम कार्रवाई करेंगे उनके खिलाफ। हाँ बिल्कुल उन्होंने कहा है मुझे, तो मैंने अब उनका नाम भी बता दिया, जो मैं जमाल, उसका नाम जमाल, चश्मा पहने हुए। क्योंकि आपका ताल्लुक है, आप नायब सदर हैं पीपल्स पार्टी लाहौर की, और इन दिनों आपको पता है पीपल्स पार्टी और नून लीग शीरो शक्कर नहीं है आपस में, तो ये तासुर दिया जा रहा है कि ताहिरा जालिब जो है वो सियासी तौर पे मरियम नवाज को जो है थोड़ा सा पोल्यूट करना चाहती हैं या कोई इसका जो है बेनिफिट लेना चाहती हैं कि देखें यहाँ तो खवातीन के साथ जुल्म किया जाता है। शारिक बेटा बात ये कि मेरे ऊपर ना हराम है, हराम कर दिया मैंने कि मैं इनसे कोई हेल्प लूंगी या मुझे ये कोई ढाबा लगा के देंगे या मैं कोई सियासी स्कोरिंग कर रही हूँ या मुझे कोई अपना पीपल्स पार्टी ने कहा है या मैंने उनको भी नहीं बताया
میری 10 دن گورنر کے ساتھ میٹنگ, ہماری پوری گروپ کی میٹنگ ہوتی رہی, میری زبان نے ساتھ نہیں دی کہ میں گورنر کو کہوں کہ مجھے کسی یونیورسٹی میں, کسی کالج میں, کسی بھی جگہ پہ مجھے یہ کینٹین ڈھابا بنا کے دے دیا جائے. میں نے یہ نہیں کہا, نہ انہوں نے مجھے یہ کہا. یہ میں قسم حلفاً یہ بات کر رہی ہوں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میں کوئی, مجھے پیپلز پارٹی نے نہیں کہا, کوئی میں سیاسی سکورنگ نہیں کر رہی. ہم ماضی میں دیکھتے ہیں ویسے تو خواتین کو پاکستان میں اسٹرگل کرنا پڑتی ہے, لیکن ایک بڑے شاعر کی بیٹی کے لیے اسٹرگل کرنا, اور یہ ایک اہم اور مثالی بات ہوتی ہے. آپ نے پی سی او چلایا, آپ کی ایک ویڈیو وائرل ہوتی ہے, آپ کیب چلا رہی ہیں اوبر وغیرہ, پھر آپ کی ایک ویڈیو وائرل ہوتی ہے جس میں آپ ڈھابا وغیرہ لگا کے, کچھ ہوتی ہیں کہ آپ لڑکیوں کو ڈرائیونگ سکھا رہی ہیں. کیا اس میں کہیں نہ کہیں سوشل میڈیا پہ آپ کا آنے کا چارم انوالو ہے, یا یہ صرف حادثاتی ہو جاتا ہے؟ آپ کوئی بھی کام کرتی ہیں وہ جالب صاحب کی بیٹی ہونے کی وجہ سے وائرل ہو جاتا ہے, مطلب اس میں آپ کی کوئی ایسی انٹینشن ہوتی ہے کہ آپ نے وائرل ہونا ہے؟ نہیں, میری اس میں کوئی اپنا انٹینشن نہیں ہوتی کہ میں وائرل ہوں گی. میں صرف اور صرف یہ ایڈمیشن کرنے کے لیے, دکھانے کے لیے کہ اگر میں ڈرائیونگ سکھا رہی ہوں تو میرے پاس کوئی ایڈمیشن لڑکیوں کے ہوں, بالکل ٹھیک, میرا کام بڑھے, گھر کا جو خرچ ہے کچن چلنا چاہیے. میں حبیب جالب صاحب کی بیٹی ہوں, میرے لیے بہت بڑا تمغہ ہے, میرے لیے یہ بہت بڑا اعزاز ہے کہ میں حبیب جالب صاحب کی بیٹی ہوں. جب میرے ساتھ میں اپنا نام بتاتی ہوں طاہرہ حبیب جالب, تو وہیں سے لوگ جو ہے وہ مجھے اپریشیٹ کرتی ہیں, مجھے شابش دیتی ہیں, دعائیں دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ آپ بہت اچھا کام کر رہی ہیں, آپ محنت کر رہی ہیں. میں نے کریم بھی 6 سال چلائی ہے, میں نے ینگو بھی چلائی ہے, میں ان ڈرائیو بھی چلا رہی ہوں, ابھی بھی میں چلا رہی ہوں. اب اگر میں نے یہ سوچا کہ یہ پیٹرول زیادہ مہنگا ہو گیا ہے, شارق دیکھیں دن بدن پیٹرول مہنگا ہو رہا, سستا نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے, اگر سستا ہوتا تو 1 روپیہ سستا ہو گیا, 2 روپے سستے ہو گئے, مہنگا ہوا تو وہ 50 روپے مہنگا ہو گیا, 100 روپیہ کٹھا مہنگا ہو گیا. ہمارا جینا حرام کر دیا ہے, ہمارے سارے بلوں میں ٹیکسز انہوں نے لگا دیے ہیں, ہماری تنخواہوں سے ٹیکس کاٹ رہے ہیں. میں جاب بھی کرتی ہوں, میری اس تنخواہ میں میرا گھر نہیں چلتا. ہر مرتبہ یہ تاثر کہاں سے آ جاتا ہے کہ طاہرہ حبیب جالب جو ہے پیسے لینے کے لیے, ایڈ لینے کے لیے, ڈونیشن لینے کے لیے اس طرح کرتی ہیں, بعد میں غائب ہو جائیں گی؟ یہ تاثر کون پیدا کرتا ہے؟ میں نے پہلے آپ کو یہ کلمہ پڑھ کے کہا ہے کہ مجھے نہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, میں نے کلمہ پڑھ کے کہا مجھے نہ تو کوئی فیم چاہیے, نہ میرے لیے فیم, یہ بہت ہے, یہ بہت فیم ہے, کافی ہے کہ آپ ہاں حبیب جالب کی بیٹی. نہ مجھے کوئی ڈونیشن چاہیے, نہ مجھے کوئی امداد چاہیے, نہ مجھے ان کی طرف سے کوئی ڈھابا چاہیے. مجھے انہوں نے ذلیل ہی اتنا کر دیا ہے. میں اس 98% غریب عوام کی آواز بن کے میں بات کر رہی ہوں, ان کے لیے بات کر رہی ہوں کہ جن کا یہ پھٹے توڑ دیتی ہیں, جن کی یہ ریڑیاں توڑ دیتی ہیں, جن کو یہ مارتے پیٹتے ہیں, جن کے اوپر FIR کر دیتی ہیں, جن کو حوالات میں بند کر دیتی ہیں, جن کی بیویاں اپنے بچوں کو لے کے خودکشی کر دیتی ہیں. مریم نواز کی جو ریڈ لائن ہے وہیں پہ ختم, برباد ہو جاتی ہے. بچیوں کے ریپ ہو رہے ہیں, بچیاں اغوا ہو رہی ہیں. یہ جو ایبٹ آباد میں جو بچی اغوا ہوئی اس کو مار کے پھینک دیا گیا, کیا کیا مریم نواز نے؟ مجھے بتائیں نا. کچھ بھی نہیں. وومن پروٹیکشن یونٹ بنا رکھا ہے. ایک خاتون نے ویڈیو اپلوڈ کی, میرے ساتھ ظلم ہوا, ایک ادارے نے کہہ دیا ہم نے نہیں کیا, لیکن جو وومن پروٹیکشن یونٹ ہے وہ وزیر اعلیٰ جو کہتی ہیں خاتون میری ریڈ لائن ہے, کیا انہوں نے اپنی ریڈ لائن کے متعلق تشویشناک جو ہے وہ کال کی, آپ سے رابطہ کیا کسی نمائندے نے؟ نہیں, مریم نواز کی طرف سے کوئی کال نہیں آئی. اور میں نے جب یہ ڈھابا اٹھا کے جب میں گھر واپس آئی ہوں تو میں لائیو آئی ہوں اپنی فیس بک کے اوپر. میں نے بتایا, میں پہلے اس کمرے میں بیٹھ کے میں روئی ہوں, اور پھر میں, کیونکہ میرے آنسو دیکھیں, میری ہمت ہے, میری طاقت ہے. لائیو آنے کے بعد پھر یہ لوگ مجھ سے رابطہ کر رہے ہیں. DCO بھی کر رہے ہیں, کمشنر صاحب بھی کر رہے ہیں, AC بھی کر رہے ہیں, کمشنر سب TMO بھی کر رہے ہیں. پیرا فورس کی طرف سے بھی مجھے کال آ رہی ہے کہ میڈم آپ کیا, ہم لوگ ہیلپ کرتے ہیں, آپ جس طرح سے کہتی ہیں ہم آپ کو کیبن بنا کے دیتے ہیں, ہم اپنے پاس سے پیسے لگاتے ہیں, ہم آپ کے لیے ناشتہ لے کے آئے ہیں. میں پہلے ہی بات کر چکی ہوں شارق بیٹا کے لیے. آپ کہتے ہیں کہ میری پرسنل جنگ نہیں ہے, یہ میری پرسنل جنگ ہے. 98% کو بھی ملے گا یہی سارا کچھ. مطلب طاہرہ حبیب جالب کون ہے؟ کون ہے اتنا زیادہ اٹھا, اور عام عوام کی کوئی فکر نہیں. میں حبیب جالب کی بیٹی ہوں تو اپنا اس کے لیے ناشتہ آ رہا ہے, اس کو فون آ رہے ہیں اب, یا میں میرے فیس بک کی لائیو آنے پر لوگوں کو بتانے کے بعد یہ مجھ سے کال کر مجھ سے بات کر رہے ہیں. میں صرف یہ سوال کرنا چاہتی ہوں کہ جن کا یہ سامان توڑ دیتی ہیں, جن کی بیوی بچے خودکشی کر لیتی ہیں, کبھی یہ ان کے گھر میں جا کے ان کا نقصان انہوں نے پورا کیا, ان کے لیے ایک ٹائم کی, ایک وقت کی یہ روٹی دینے کے لیے گئے, یہ ان کو ناشتہ دینے کے لیے گئے کہ نہیں؟ ہم نے ایک ریاست کے اندر جو 2 قوانین ہیں, آپ اس وقت اس کے خلاف لڑ رہی ہیں. بالکل. تو کیا آپ یہ سمجھتی ہیں کہ جالب صاحب کی میراث جو شاعری ہے
وہ آپ یا میرا نہیں, کوئی بھی اس کو پڑھ سکتا ہے. لیکن آپ نے کہا کہ شہباز شریف کو کوئی رائٹ نہیں ہے کہ وہ میرے والد صاحب کے شعر پڑھے. کیا آپ یہ سمجھتی نہیں ہیں کہ شاعر کی شاعری تمام لوگوں کی میراث ہے؟ مطلب اس کے لیے آپ نے کہا کہ اجازت لے مجھ سے شہباز شریف. نہیں, یہ میں نے اب کہا, سن لیں. جالب صاحب نے یہ جو نظم ہے نا, یہ جو کلام ہے, ایسے دستور انہی لوگوں کے خلاف لکھا ہوا ہے, اور وہی لوگ گا رہے ہیں, اور وہی لوگ اپنے جلسوں میں جالب صاحب کی سیاسی شاعری کو. جالب کی شکست ہے یا فتح ہے؟ یہ فتح ہے, یہ فتح ہے. کہ جن کے خلاف لکھی, یہ جن کے خلاف لکھی وہی لوگ اٹھ کے پڑھ رہے ہیں. یہ فتح, یہ ان کا میں کیا کہوں گی کہ وہ جیت گئے ہیں. تو آپ کیا سمجھتی ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ شہباز شریف بھی پڑھیں, ان کو بھی حق ہے؟ میں نہیں پڑھے شاعر انقلاب, شاعر عوام ہے. میں نے یہ کیوں کہنے پہ ان لوگوں نے مجھے مجبور کیا کہ کیوں, کیا وجہ ہوئی کہ میں نے یہ انہوں نے کہا کہ جی انہوں نے اجازت نہیں لی, انہوں نے اپلیکیشن ان کو دینا چاہیے تھی. اوکے, آپ نے اس کے کاؤنٹر میں کہا کہ بھائی ہمیں اجازتیں لینی پڑے اور تم ہمارے باپ کی شاعری پڑھو, مائک گراؤ تو ٹھیک ہے, لیکن ہم تم سے اجازت لیں. کیا آپ سمجھتی ہیں کہ کسی بھی پاکستانی کو یہ اختیار ہے کہ وہ تجاوزات قائم کرے؟ مطلب 3 فٹ 4 فٹ جو بھی آپ جگہ اس وقت تجاوز کر رہی تھی, اگر وہ بیونڈ دا باؤنڈری ہے تو کیا طاہرہ حبیب جالب یا کسی بھی پاکستانی کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ اس کو تجاوزات کو قائم کرے؟ نہیں, بالکل بھی نہیں, بالکل بھی نہیں. مطلب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کا قانون ضرور لاگو ہوتا ہے؟ دیکھیں, میں اگر وہاں پہ کھڑی ہوئی ہوں نا, پہلے سامان لگانے سے پہلے جو لوگ وہاں پہ ریڑیاں لگا رہے تھے, جو اپنا کینٹین لگوا رہے تھے, وہ انہوں نے مجھے اپنا تعارف کروایا, جمال صاحب چشمے والے. انہوں نے کہا کہ آپ یہاں پہ لگا لیں, آپ کو کوئی کچھ نہیں کہے گا, ٹھیک ہے. اتنی سی جگہ وہ سامان اٹھا کے, میں نے وہ پھٹا وہاں پہ لگا نہیں رہنے دینا تھا, وہ میں نے پھٹا اٹھا کے گاڑی میں رکھ کے گھر واپس لے کے آنا تھا. میری ان سے پہلے بات ہوئی ہے, انہوں نے کہا یہ میری ذمہ داری ہے, آپ کو کوئی تنگ نہیں کرے گا, آپ اگر یہاں سے سامان لے جاتی ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں, کوئی بات نہیں ہے.